अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अज़हर असलम ने। आप सब जानते हैं सर को और उनकी वीडियो देखते भी रहते हैं और लाइक भी बड़ी करते हैं। थैंक यू सो मच कि आज आप आए। और थैंक वैसे मैंने सही कहा है, लोग बहुत से लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। तो मुझे आज आपसे ये बात करनी है सर, सबसे पहले कि आपने देखा पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और साथ साथ इस्लामाबाद में जिस तरह का अटैक होने जा रहा था, जो कि रोका गया और उसमें एक पुलिस वाले की भी जान गई और वो 3 लोग भी मारे गए, जो कि कहीं जुम्मे के दिन जा रहे थे, यकीनन सुसाइड बॉम्बर्स थे। कहा ये जा रहा है, एजेंसीज जो हैं वो इमरान खान की ऑडियो वीडियो में लगी हुई हैं और ये काम जो असल में उनका है कि इस तरह के लोगों को पकड़ना, वो नहीं हो रहा। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी केपी के साइट पे बहुत दिनों से कहा जा रहा था, वहां के लोग भी कह रहे थे कि ये यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे टीटीपी को, और अगर नहीं किया तो ये चीज पूरे मुल्क में फैल जाएगी और इस्लामाबाद जो है वो एक एग्जाम्पल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की सारी सिचुएशन को? यू फॉर इनविटेशन आरजू। एक अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक आपकी ट्विटर वायरल वीडियो बड़ी वायरल हुई है और उसमें मैंने बहुत से इंडियन कमेंट देखे, बल्कि इंडिया के बड़े न्यूज चैनल्स ने भी कमेंट दिए हैं, याना मीर साहब की और फखर यूसुफ सईद साहब की। मैं इसको थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ। बड़ा मुख्तसर सा, देन विल कम टू द टॉपिक। याना मीर साहब ने एग्जांपल बड़ी गलत दी है। साहिबा जी, उन्होंने गलत, जी साहिबा ने गलत एग्जांपल दी है, याना मीर साहिबा ने, कि एक औरत है जिसने शादी कर लिया और उनका कोई जिल्टेड लवर है जो उनका आशिक है। लेकिन एग्जाम्पल इसलिए गलत है, ये मिसाल इसलिए गलत है कि वो औरत है जौन सा, उसके बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी एक ऐसे बंदे के साथ कर दी जिससे वो शादी करना नहीं चाहती थी। फिर वो बंदा उसको काफी इतने सालों से डोमेस्टिक वायलेंस में उसको रखा हुआ है, उसके बच्चों को भी मारता है, जो उसके बच्चे पहले से उनको भी मारता है, जो बाकी बच्चे उनको भी मारता है। अब वो इतने सालों के बाद, इतनी असर्टिंग के बाद, वो डोमेस्टिक वायलेंस से जो खौफजदा औरत है, वो क्या किया, उसने क्या कहना है? तो उन्होंने बिल्कुल मिसाल ही वो गलत दी थी। वो मिसाल एक ऐसी औरत की नहीं थी जिसने एक आशिक को छोड़ के दूसरे आशिक का हाथ पकड़ा था। वो एक ऐसी औरत की थी जिसके बाप ने उसको जबरदस्ती एक ऐसे शख्स के पास छोड़ दिया जिससे वो शादी नहीं करना चाहती थी, और गुज़श्ता 70 साल से उसको वो डोमेस्टिक वायलेंस से ट्रीट कर रहा है। सॉरी, मैं इससे ज्यादा नहीं, बात मैं नहीं करता। आपको एक चीज नहीं 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 आपको नहीं, बता मुझे दूं। पता था आपने अपनी इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए जरूर कमेंट देना है। इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं, नहीं इंडियन नहीं नहीं ऑडियंस के लिए नहीं, मेरी नहीं, बात सुनिए। याना गलत। ने ये नहीं कहा था, याना ने या, ये कहा था कि वो याना ने बार तो बार कह रही है मैंने आई एम सुना है। हैप्पी विद माय हस्बैंड, नहीं आई एम नहीं, हाँ हैप्पी विद माय हस्बैंड, हाँ, तो लेकिन वो वो बीच बीच में डोमेस्टिक, आता है नहीं 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 नहीं, तुम मेरे लेकिन साथ आओ। वो उन्होंने मिसाल गलत दी है ना। वो एक ऐसी औरत नहीं है जो हैप्पी कह रही है, वो एक ऐसी औरत है जिसको जबरदस्ती उसके बाप ने एक ऐसे शख्स से ब्याह दिया जिसको वो नहीं चाहती थी, और जो उसका असल आशिक था जिससे वो चाहती थी, उससे उसकी शादी नहीं की। उसके बाद जो उसका खामंद है वो उसको डोमेस्टिक वायलेंस से ट्रीट कर रहा है, उसके बच्चों को मारता है, उसके साथ ज्यादती करता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने मिसाल जो दी थी वो गलत दी थी। जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, दैट इज हाउ अ कश्मीरी सीज इट। ओके, लेट्स जस्ट एग्री ऑन कश्मीरीज फ्रॉम पाकिस्तान दैट। साइड, हाँ, इंडियन कश्मीरीज की बात नहीं हो रही है, या आप इंडियन अपनी साइड के कश्मीरी मैं की बात कर रहे हैं। आपको जिंदा मिसालें इंडियन कश्मीरी की दे सकता और हूँ, प्रोवाइड आपको कर सकता हूँ। दूसरा, आपको पता भी, आपको कोई कश्मीरी मानेगा नहीं आपने क्योंकि वो इंडियन कहते हैं कश्मीरी कि ये आपने मीरपुर के इंडियन हैं, कश्मीरी कश्मीर नहीं है। इंडियन कश्मीरी मीरपुर इज नॉट कश्मीर। ये एक सेकंड, मीरपुर इज कश्मीर। देखें यार, अब आप देखें ना आरजू, दिस इज व्हाई आई डोंट ब्रिंग इट। आप अपनी इंडियन ऑडियंस की इतनी नो चापलूसी नो करती है। नो नो, नहीं, मैं इंडियन ऑडियंस की आप चापलूसी नहीं बिल्कुल कर कर रही रही, हैं। मैं यानी बता रही हूँ अब आप आपको। मेरे, अगर आप मेरे जो सा स्टेट सब्जेक्ट होने को क्वेश्चन करेंगी जिसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, आपको जरा सिफर पता है, आप उसके चले आप बारे बता में क्वेश्चन दीजिए ना, करेंगी। मैं आपसे नहीं, पूछ रही हूँ। बता दीजिए, कोई ठीक है, छोड़े। एनीवे लेट्स कश्मीर, मूव ऑन, लेट्स कम टू, जम्मू एंड कश्मीर इज नहीं नहीं, डिफरेंट जम एरिया। जम हाँ, तो मीरपुर किसका हिस्सा था? जम्मू का हिस्सा था। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है। वो गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा बना रहे हैं और आप पे जो सा मीरपुर को उससे अलग कर रहे हैं। यार कुछ तो खुदा का खौफ करें। अगर आपको नहीं पता तो कम से कम चुप ही हो जाए। जब चुप ही आप हो नहीं, जाओ। आप बिल्कुल अपने इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए बहुत ही, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी इंडियन ऑडियंस को नहीं, सॉरी। मेरे मेरे पाकिस्तानी तो मैं, ऑडियंस भी है और नहीं मेरे नहीं नहीं, पाकिस्तानी ऑडियंस भी बड़े मुझसे खुश रहते हैं, वो अब थोड़े से खुश होने क्यों खुश लगे, मुझे हो? मिले बिल्कुल हैं, खुश रहते होंगे। कुछ मैंने लोग मुझसे मिले। आप मुझे इतनी इजाजत नहीं दे रही हैं कि अपने शो में मैं यना मीर की एग्जांपल को
ایک مختلف کاؤنٹر ایگزامپل دے سکوں کہیے اور اس کا جواب یانا دے گی، میں نہیں، میں I have no right to answer you. آپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے اس جواب سے کہ آپ نے مجھے کشمیری ہونے سے نکال دیا. چلے آج پاکستان میں آپ کا یہ کلپ یانا کو بھیج دوں گی اور یانا کو کہوں گی کہ وہ جواب پہ آ جائیں. ہاں دے دیں کامنٹ, پاکستان پہ آ جائیں, چھوڑے اس بات کو, جو ہوگی بات ہو گئی. ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے اس کے معاملے میں. جو پاکستان کا معاملہ ہے وہ انتہائی سیریس ہے, کیونکہ اب آپ پاکستان میں وہ جیسے مثال دیتے ہوتے ہیں نا بغداد کی, کہ بغداد کو ہلاکو خان نے گھیرا کیا ہوا تھا, تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ کہ وہ جو حملہ آور تھے ان سے مقابلے کی تجاویز ہوتی, وہاں پہ بحث چل رہی تھی, کھا دیا جاتا ہے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ویسے تو یہ مسخرہ پن ہے, لیکن چونکہ اتنا سنجیدہ اور سیریس معاملہ ہے, اتنا ریگریٹفل معاملہ ہے کہ اس کو آپ ہنس کے ٹال نہیں سکتے کہ جس قسم کی گھٹیا سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے سب کی طرف سے, صرف ایک طرف سے نہیں, سب کی طرف سے. اس میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل کیو, پی ایم ایل این, پی 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 اور پی ڈی ایم اور وٹ ایور جس کا بھی آپ نام لیں, اور جو آپس میں ان کے جس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے 3 کروڑ پاکستانی سیلاب سے متاثر پڑے ہوئے, پاکستان کے پاس صرف 6 ارب ڈالر رہ گئے اپنے ریزروز کے اندر. پاکستان کے اوپر ہے جو سا, جیسا کہ آپ نے مین ٹاپک کے طور پر بتایا, تحریک طالبان پاکستان ہے جو سی وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے, اور انہوں نے وہ کاروائیاں شروع بھی کر دی ہیں. اتنے زیادہ سیریس معاملات ہیں جس میں لوگ بھوک ننگ سے مر رہے ہیں, اور اب ان کے اوپر حملہ بھی ہو رہا ہے. اس کو چھوڑ کے لوگ سو کالڈ تخت لاہور کی جنگ میں, جس سے کوئی فرق نہیں پڑنا کون آ جائے, سوائے اس کے کہ وہ امیر اور وہ قابض طبقہ جو پاکستان پہ حکمرانی کر رہا ہے, اور جس میں سب شامل ہیں, جتنی موجودہ سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر شامل ہیں. ان سب کے اندر صرف وہ امیر طبقہ, وہ قابض طبقہ جو حکمران طبقہ ہے, جس کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے, جن میں سے موسٹ لوگوں کے پاس ہے جو ان سے یا تو پاسپورٹ ہوں گے یا اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ باہر چلے جائیں گے, وہ ہے جو ان سے بالکل اپنا کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ مطلب اگر یہ خوفناک بات نہ ہوتی تو انسان اس پہ کم سے کم ہنستا, لیکن یہ اتنی ہی گھٹیا, اتنی ہی سنجیدہ بات ہے کہ جس کے بارے میں آپ جتنی بھی اس کی مذمت کریں کم سے کم ہے. اب تحریک طالبان ہے جو سا, جہاں تک طالبان کا معاملہ ہے, آئی تھنک ظاہر ہے لوگوں کے مختلف اس کے بارے میں ویوز رہے ہیں, اور مختلف باتیں کی ہیں لوگوں نے, اور لوگوں نے اس بارے میں ڈسٹنگوش بھی کیا ہے کہ جی افغان طالبان ایک طرف تھے, پاکستانی طالبان شاید ان سے مختلف ہیں. اور جب ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے سال افغانستان کے اندر امریکہ نے انخلا کیا, طالبان نے دوبارہ اپنی حکومت شروع کی, تو بڑی امیدیں تھیں اور کہا بھی گیا تھا کہ جو ویسٹرن بارڈرز ہیں وہ آپ کے محفوظ رہیں گے. اب ظاہر ہے اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں, یعنی چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی نظر آتی ہیں, اور عوامل بھی اس کے اندر زیادہ ہیں, جس میں بارڈر, اس کے اوپر فینسنگ, اور ظاہر ہے جو کراس بارڈر ٹریول تھا اور جو آسانیاں تھی اس کی, اور جو تجارت تھی, وہ سارے عوامل ہیں اس کے اندر. لیکن بات الٹیمیٹلی لانگ اینڈ شارٹ آف دس از کہ تحریک طالبان, جس کو ہم نے دہشت گرد قرار دیا ہوا تھا, جس کے حملوں کو بڑی مشکل سے پہلے دبایا گیا تھا, جس کو فارغ کیا گیا تھا, دہشت گردوں کو پکڑا گیا تھا, اور جنہوں نے پاکستان کے اندر میکسیمم آرمی پہ بھی, سویلینز کو بھی ڈیمیجز کو انفلکٹ کیے تھے, جس میں انہوں نے کوئی تخصیص نہیں رکھی تھی. انہوں نے چھوٹے بچوں کو مارا ہے, انہوں نے عورتوں کو مارا ہے, انہوں نے عیسائیوں کو مارا ہے, انہوں نے ہندوؤں کو مارا ہے, انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے, انہوں نے سکھوں, انہوں نے بلا مذہب کی تخصیص کے, بلا کلر, زبان, صوبہ, کوئی چیز نہیں دیکھی. انہوں نے صرف پاکستان کے اندر موجود انسانوں کو ٹارگٹ کیا اور ان کو مارا ہے, اور وہ دوبارہ یہی کریں گے. اور اب تو سننے میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے اپنے سیوسائڈ بامبرز کو دوبارہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے, اور ان کو وہ لانچ کریں گے ان سب کچھ and all that. تو اس صورتحال میں اگر آپ کے ملک کے حکمران ہیں جو ان سے سب کے ساتھ, اور اس حکمرانوں میں سب شامل ہیں, اس میں پی ٹی آئی والے بھی شامل ہیں, خان صاحب بھی شامل ہیں, نواز شریف, شہباز شریف بھی شامل ہیں, زرداری صاحب بھی شامل ہیں, بلاول بھٹو بھی شامل ہیں, یہ سب کے سب ہیں جو ان سے اگر یہ صرف اپنے اقتدار کی جنگ کے اندر
اتنے محو ہیں, اتنے گم ہو چکے ہیں, اور ان کو اپنی ناک سے آگے اور اپنی اقتدار کے لالچ ہے جو سا وہ اتنا اندھا کیا ہوا اس نے کہ اس کے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا, اور کسی انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کسی پاکستانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, پاکستانی اسٹیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, پاکستان کی ریاست کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اب ان سب پہ آپ انسان انا للہ ہی پڑھ سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی آپ لوگ پاکستانی کے طور پہ ہم کیا فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں, جو بااحساس پاکستانی ہے وہ کیا سوچتا ہے, چاہے وہ غریب بھی ہو, اگر اس کی سوچ ہے تو وہ یہ ضرور تو سوچتا ہے, اس کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی مطلب اگر ہمارے پاس یہ سیاسی قوت نہیں ہے, معاشی قوت نہیں ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسانوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. اب اس پہ جو ہمارا سب سے طاقتور ادارہ ہے وہ بالکل خاموش ہے, لیکن وہ کیا کرے, آپ بتائیے وہ کیا کرے, کیونکہ ان پہ انٹرفیئرنس کا اتنا الزام ہے, سچ جھوٹ جو بھی ہے, جس ایک علیحدہ بحث ہے, اور جو انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا کہ وہ کرتے ہیں. تو اگر وہ پیچھے ہٹ گئے تو کیا اب یہ وقت نہیں تھا کہ سیاستدان ہے جو ان سب میچیورٹی دکھاتے, آپس میں بیٹھ کے تسویہ کرتے, آپس میں بیٹھ کے معاملات کو حل کرتے, آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک پلان بناتے. لیکن انفارچونیٹلی دشمنی کی حد تک لوگ ہیں جو ان سے گر چکے ہیں, اور معاملات ہیں جو ان سے, اب جیسے کہ آپ نے اسلام آباد میں جو اٹیک ہوا ہے, تو ظاہر ہے وہ ٹیکسی کہیں سے چلی ہے, اس سے آپ کو ہمیشہ پتہ ہے ایک پورا طریقہ کار ہے, سہولت کار ہوتے ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں, ان کے پاس آ کے ٹھہرتے ہیں, ریکی کی جاتی ہے, پلان بنایا جاتا ہے. پیچھے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے. اگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری ایجنسی وہ آڈیو ویڈیو لیکس میں مصروف ہیں, اور ان کو نئی لیکس کرنے کے لیے بنانے میں مصروف ہیں, اور پرانی لیکس کیے جا رہی ہیں, تو ون ہیز ٹو ریلی تھنک کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور پھر اگر ہم کہہ بھی دیں کہ چلو پاکستان کی فوج اگر چکنا رہے گی اور چوکس ہوگی اور خبردار رہے گی, اور ایجنسی, تو صرف فوج تو اس معاملے سے ڈیل نہیں کر سکتی ہے نا, صرف پولیس تو نہیں کر سکتی ہے. یہ تو پورا معاشرہ, جب تک پوری قوم ایک پیج پہ نہیں ہوتی, اور جو ان کے لیڈرز خاص طور پر رہنما ہیں وہ اس صورتحال کو اتنی سیریسلی نہیں لیتے, اس وقت تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ مطلب افسوسناک سے بھی زیادہ اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ انسان اس کے لیے استعمال کرے گا کہ یہ اس سے زیادہ بری صورتحال ہے. مطلب آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے جو بغیر بریک کیا ہے اور مطلب کھائی کی طرف جا رہی ہے, اور اس نے گر جانا ہے, اور اس سے تباہی پھیلے گی, اور سب کو پتا ہے کیا ہونا ہے, لیکن کوئی اس پہ ہے جو ان سا بلی سامنے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. نہیں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تو ہمیشہ سے ہی ہمارے پولیٹیشنز کی اور سبھی کی یہ بات رہی ہے کہ جو مین ایشوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایجنسیز اور جو فوج ہے اس کا بھی جو کام ہے وہ اپنے کام کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ساری سچویشن یہ ہے کہ معاملہ کافی خراب ہو چکا ہے, اور جیسے آپ نے بھی کہا اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ پورے ملک میں جیسے پہلے کچھ سال پہلے تک ہوا کرتا تھا, جگہ جگہ بلاسٹ ہو رہے ہیں, جانے لوگوں کی جا رہی ہیں, وہ اس پہ جائیں گے. اور ساتھ ہی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے, وہ بھی کے پی کے سے ہی ہیں, اور انہوں نے بلکہ بک بھی بڑی زبردست قسم کی ایک بک لکھی ہے وار زون کے نام سے. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک اور آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جائے, اور آپریشن کے ذریعے جیسے پہلے ہوتا تھا نا رد الفساد اور یہ وہ اس قسم کا کچھ کریں. تو آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی بات بنے گی؟ دیکھیں, جو ظاہر ہے جو وزیرستان میں آپریشنز 2009-2010 میں کیے گئے تھے وہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت کے تھے, کیونکہ اس کے تحریک طالبان ہے جو ان سے پاکستان میں بیس تھی, ان کے آپریٹیوز یہاں پہ تھے, ان کی بیس یہاں پہ تھی, تو ان کو کلیئر کرنا جو ان سا اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی تھی, اس کو کلیئر کرنے میں ڈیفرنٹ تھا. اس کے بعد جب 2014 میں جو ان سا واقعہ ہوا 16 دسمبر والا, اس کے بعد جو ایک نیشنل پلان بنایا گیا تھا اس میں ڈیفرنٹ سچویشن تھی, ڈیفرنٹ اسٹریٹجی تھی. اب جو پورے انٹرنیشنل حالات ہیں, جیو پولیٹیکل, اس وقت امریکہ سائٹ پہ موجود تھا افغانستان کے اندر, افغانستان طالبان ہے جو ان سے وہ پاور میں نہیں تھے. تو اب جو سچویشن ہے, انٹرنیشنل سچویشن, جیو پولیٹیکل سچویشن, جو انٹرنیشنل کیریکٹرز ہیں, وہ معاشی حالات جو ہیں پوسٹ پینڈیمک, پاکستان کی اپنی جو صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کیوس ہے,
یہ کمپلیٹلی مختلف ہے. اس میں ہم وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ نہیں کر سکتے کبھی بھی جو 2009 میں 14 میں 16 میں اڈاپٹ کی گئی تھی. ہمیں انٹرنیشنل حالات میں دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ ڈور طالبان کی حکومت ہے, اس پہ آپ کا کتنا انفلوئنس ہے, کتنی انٹریکشن ہے, ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں, اگر آپ نے بیلنس کر کے چیزوں کو چل رہا ہے. ہمارے اپنے اندر کی صورتحال, سیاسی صورتحال کیسی ہے, معاشی صورتحال کیسی ہے, اور یہ تو ایک مطلب گیون ہے نا فنڈامنٹل کہ سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال کو استحکام دیے بغیر, ان کو اسٹیبل کیے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پھر اس کے علاوہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر ہے جون سا کتنی یکسوئی. اگر آپ دیکھیں تو 2014 میں جو 2015 میں جو پلان بنا تھا, نیشنل پلان بنا تھا, اس پہ تمام سیاسی جماعتیں جو تھی ایک پلیٹ فارم پہ کرتی تھی. اب اس وقت تو صورتحال ہے جون سا وہ بہت مختلف ہے. نہ صرف کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ہے نہیں, اس کا ایک پلیٹ فارم پہ آنا بھی بہت مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ جو لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ایک دوسرے کو دشمنی کی حد تک ہے جون سا وہ باتیں کرتے ہیں, وہ کیسے ایک پلیٹ فارم پہ لائے جائیں گے. لیکن بہرحال مطلب دیز آر دا اسینشیل میجرز جو کرنے کی ضرورت ہے. somebody has to take the bull by horn کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو تو لیڈ کرنا پڑے گا نا اس معاملے میں, کسی کو تو فرسٹ سٹیپ لینا پڑے گا. اب I can't see, جو توقع تو میری تھی کسی حد تک کہ شاید عمران خان صاحب جون سا بڑا پن کا مظاہرہ کریں اور وہ جون سا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں کہ یار حکومت پی ڈی ایم سے کہیں کہ اچھا یار ہم کچھ عرصے کے لیے سیاسی تصفیہ کرتے ہیں, لیٹس ڈیسائیڈ کوئی الیکشن کی ڈیٹ آ جائے. اب مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, جو وزیر پہ وزیر بنائے جا رہی ہے, یعنی میرا خیال ہے کل پرسوں 80 لوگوں کی کابینہ مکمل ہوئی ہے. اب وہ 80 لوگ کیا کر رہے ہیں, کیوں کابینہ کا کام کیا ہوتا ہے, ہر بندہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ پاکستان میں ہیں موجود, آپ باخبر جرنلسٹ ہیں, آپ کی بڑا اچھا نیٹ ورک ہے ماشاءاللہ, تو آپ کو خود بھی پتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں حقیقت ہے کہ کچھ کام نہیں ہو رہا. البتہ کرپشن اسی طرح ریمپنٹ ہے, وہ چلی جا رہی ہے. تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو منسٹرز بنائے جا رہے ہوتے ہیں وہ صرف دوستیاں نبھائی جا رہی ہوتی ہیں, جو یہ ہر گورنمنٹ کرتی تھی, زرداری صاحب کی بھی, نواز شریف صاحب کی بھی, اور عمران خان کی بھی. ہاں تو اگر خان صاحب قدم نہیں اٹھاتے, وہ دل بڑا نہیں کرتے, پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے جو سب قدم نہیں اٹھاتی, نواز شریف قدم نہیں اٹھاتے, زرداری قدم نہیں اٹھاتے, تو اب بتائیے مجھے کہ وہ قدم کون اٹھائے گا؟ کیا وہ آرمی والے انڈیپینڈنٹ قدم اٹھائیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ یہ قدم اٹھائیں گے. وہ اپنی حد تک تو کام کریں گے, بیہائنڈ دا سینز وہ ضرور ہو سکتا ہے ان کو احساس ہو اور وہ بازو مروڑ کے ان لوگوں کو لے آئیں, لیکن الٹیمیٹلی جو اکنامک صورتحال ہے, جو معاشی صورتحال ہے, اس کو سٹیبل کرنا, اس کے لیے کوئی حل نکالنا, یہ تو ہمارے سویلین اداروں کا کام ہوگا نا. اس میں تو سیاستدانوں نے حصہ لینا ہی لینا ہے. اب اس کے لیے جو مطلب جو سول سوسائٹی ہے اس کو خود جون سا آگے بڑھنا پڑے گا. دیکھیں میں ابھی کسی ایک اور ڈسکشن میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا جو معاملہ ہے, جو بھی صورتحال ہے, لیڈرشپ کی کرائسس ہے, جو ہماری گری ہوئی صورتحال ہے, اس میں دو چیزوں تو بالکل فنڈامنٹل ہے نا, کہ باہر سے کوئی نہیں آئے گا اور کوئی ایک مسیحا نہیں ہے. ایک تو ہم لوگوں کو کوئی ایک سنگل مسیحا ڈھونڈنے کی بڑی ضرورت ہے کہ کہیں سے کوئی ایک مسیحا اتر کے آ جائے جو ساری چیزوں کو جادو کی چھڑی سے ٹھیک کر دے. نہیں, ہمیں سب کو کام کرنا پڑے گا, سب کو اپنی اپنی جگہ پہ درست کام کرنا پڑے گا, اپنے حصے کا دودھ ڈالنا پڑے گا, اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا, اور بیونڈ جا کے کام کرنا پڑے گا آنیسٹلی اینڈ سنسیئرلی. اور اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹی پاکستان کے لیے دکھانی پڑے گی اپنے لیڈرز کو, یعنی جو لوکل ایم این اے ایم پی ہے اس کے پاس اس تک تو ایکسیس ہے نا کسی انسان کی, یہ جو چھوٹا لیڈر ہے اس کے تک تو ایکسیس ہے نا جس کے فلٹر تھرو بات ہو سکتی ہے. یہ پاکستانی عوام کو یہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے اس وقت جنرلی تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ, جہاں جہاں ان کی ایکسیس ہے, اور سویلین اداروں کو, اور ہمارے جو اکنامک ادارے ہیں, اور جو ہمارے کسی حد تک معاشرتی طور پہ انفلوئنشل لوگ ہیں, جو ہماری این جی اوز ہیں, یعنی اوور آل تمام سول سوسائٹی کو یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ہماری صورتحال بہت بگڑ چکی ہے, انفارچونیٹلی وی آر بینگ لیڈ بائی دا پیپل,
جو بالکل اپنے لالچ کے اقتدار کے لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں. And not unless we take the bull by horn, یہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں. انہی کے تھرو بھی اگر کام کروانا ہوگا تو ہمیں زور دینا ہوگا, لکھنا ہوگا, ہر فورم پہ بولنا پڑے گا کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ بالکل ہم لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان میں اگر کوئی بہت بولے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں. لیکن بولتے ہیں لوگ, لیکن اب بولتے ہیں لوگ, اس کے باوجود بول رہے ہیں. نہیں, آپ کا مطلب کیا, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اور آپ آج بولنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ تحریک طالبان کو روکنے کے لیے پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحکام کو ٹھیک کرنے کے لیے ضرورت ہے تو اس لیے ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. نہیں, یہ نہیں ہے. یہ تو ایسے فنڈامنٹلز ہیں نا جن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اس موضوع پہ تو ہر کوئی بول سکتا ہے. نہیں, اس کے لیے نہیں. اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے, ہماری ایجنسیز غلط کر رہی ہیں, ہماری فوج غلط کر رہی ہے, یا کوئی اس قسم کی بات کرتے ہیں, تو ان کا سافٹ ویئر کہہ رہی ہوں اپڈیٹ ہو جائے گا. ٹی ٹی پی کو کہنے سے تھوڑی ہوگا. نہیں, مجھے نہیں اس پتا. لیے جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ کرے. یہ ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں صرف آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے, ان کا کام یہی رہ گیا. نہیں مطلب وہ کام ہے, وہ کام کرتے نہیں. اگر ان کو پتہ نہیں, ان کو عمران خان کی آڈیو ویڈیو مل گئی, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں لگا کہ اسلام آباد I-10 سیکٹر میں وہ لوگ ٹیکسی لے کر پہنچ گئے سینٹر تک, اور تب جا کے انہوں نے روکا, اور اس میں ایک سپاہی کی بھی, ایک پولیس والے کی بھی جان گئی. اس سے پہلے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ اتنے, اور کہتے جی ہم تو نمبر 1 ایجنسی ہیں. نہیں, یہ تو خیر مجھے نہیں پتا نمبر 1 ایجنسی ہے یا نہیں ہے. میں اس بات پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ کہ ہیں یا نہیں ہے, یا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہو. یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ کی تنقید اس پہ وجہ ہے کہ بھئی آپ کا فوکس ہے جو سا کم سے کم جو نظر آتا ہے فوکس, وہ اس چیز پہ ہونا چاہیے جس میں آپ کا پہلا فرض ہے پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی حفاظت. اور اس کے لیے ایڈون سا آپ کو باقی سارے معاملات کو پیچھے رکھنا پڑے گا, فوج کو بھی, عدلیہ کو بھی, سیاستدانوں کو بھی, سول بیوروکریسی کو بھی, لیکن سب سے بڑھ کے سب پاکستانیوں کو بھی, مجھے اور آپ. ایگزیکٹلی ہونا چاہیے. اور ان کو اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اب انہیں اس سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے اور بڑھنے سے روکنا ہے. دیکھیں وہ جو رسول پاک کی ایک وہ حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ ان کا برائی کو ہاتھ سے روکو, زبان سے منع کرو یا دل سے برا جانو, تو کم سے کم ہم زبان سے جو کہہ سکتے ہیں ہمیں وہ تو بولتے رہنا چاہیے نا. کہیں نہ کہیں تو اس کو بات کو سنا جائے گا نا. اور جب ظاہر آپ بہت ساری آوازیں بولیں گی ایک کورس کے طور پہ, تو ایک لیول اونچا ہوگا جو سنائی دے گا سب کو. پاکستان میں یہ تو خیر چینج آیا ہے, لوگ اب بولنے لگے ہیں, اور ان کے منع کرنے کے باوجود بھی بولنے لگے ہیں, اور بولتے جا رہے ہیں. کسی چیز سے نہیں ڈر ہے, چاہے کیس کر دیں چاہے فائن کر دیں, لیکن اب پاکستان میں لوگ بول رہے ہیں. یہ ایسا تو ہے, کوئی چیز نہیں ہے نا کہ جس پہ کوئی فائن کرے گا کہ بھئی تحریک طالبان پاکستان پہ اٹیک کر رہی ہے, اس کا کوئی سلوشن نکلنا چاہیے. اور سلوشن بھی ایسا لیکن نکلنا چاہیے جس میں یہ یاد رکھیے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہو سکے گا. یہ تو ایک گارنٹیڈ بات ہے ان کے ساتھ. لیکن میرے جیسا کوئی ہوگا تو وہ یہ بھی کہے گا کہ تحریک طالبان خود ہی بنائی ہے, تو بھائی خود ہی پکڑ بھی لو, خود ہی سیدھا بھی کر لو ان کو, اس لیے کہ انہوں نے بنائی بھی, کریٹ انہوں نے کی ہے. اب آپ نہ مانیں, آپ نہ مانیں. یہ کیونکہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں, I'm sorry, میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, اور مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ہے جون سا وہ پاکستانیوں نے نہیں بنائی ہے, اور اس کی کون فنڈنگ کرتا ہے. اس پہ کسی اور وقت پہ بحث کر لیں. اچھا ٹھیک, آپ کی گاڑی جو ہے وہ یو ٹرن مار کے دوبارہ ادھر چلی گئی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں تو پھر ان کا نام تحریک طالبان پاکستان نام کیوں ہے ان کا؟ تو اور کیا رکھتے ہیں, پاکستان کے اندر تھے نا, انہوں نے تو کوئی ایسا نام رکھنا تھا نا, اور کیا رکھتے ہیں. پھر پاکستان کے انڈر تھے, مطلب پاکستان نے بنایا تھا, ہندوستان تو نہیں رکھنا تھا تو ظاہر اس کا مطلب تو یہی جو میں کہہ رہی ہوں وہی بات ہے کہ ہم نے ہی بنایا تو ہم ہی کنٹرول بھی کریں گے. نہیں, یہ ایک پروپیگنڈا ہے فضول قسم کا. تحریک طالبان پاکستان کو پاکستانی ایجنسیز نے نہیں کھڑا کیا. آپ کسی اور کے بارے میں بات کریں تو ایک مختلف چیز ہے, میں کہہ سکوں گا, کچھ بات کر سکوں گا, یہ ڈیفینیٹلی غلط ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, اور I respect جس کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. We openly know کہ India funded ہے. Okay, let's just not. Okay, next time we'll talk with evidence. Okay, let's see. اچھا ہاں ٹھیک ہے, آپ ایویڈنس کے ساتھ بات کیے گا نیکسٹ ٹائم, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ انڈیا فنڈڈ ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم ہی نے بنایا تھا, ہم ہی نے کریٹ کیا تھا, اور اب ہمارے ہی وہ گلے پڑ چکے ہیں. اب ہم ان کو فنڈ کر رہے ہیں. ہم پاکستان جس کے پاس $6 بلین آپ فنڈ نہیں کر رہے, ہم شروع سے ہم نے انہیں کریٹ کیا تھا, تو ہم انہیں سپورٹ کر رہے تھے. ہم ان کو افغانستان میں ڈالر دے رہے ہیں کہ اٹیک کرو.
واہ جی واہ، آپ کی تو ماشاءاللہ کیا بات ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ آپ اپنے انڈین میں آڈینس کہہ کو کچھ خوش اور کرنے رہی کے ہوں اور لیے، آپ میری بات کو کسی آپ اور اپنے طریقے انڈین سے آڈینس کو ریپیٹ کر خوش رہے ہیں. نہیں، کرنے میں کے نے آپ کو لیے یہ کہا ہی کچھ نہیں نہیں ہے. کہہ سکتے. آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے، میں نے یہ بات کہاں کہی ہے جو آپ آپ نے میرے متھے لگا رہے ہیں. آپ نے میں نے آپ سے امپلائی یہ کی ہے. کہا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ٹیررسٹ قسم کے، ٹی ٹی پی اور دوسرے لوگ جو ہم ہی نے کریٹ کیے ہیں، اور آپ اس کا کے خیال بعد ہے اور آپ کا ظاہر ہے خیال ہے کہ کہ آپ جب کا تو آپ ہیلری کا خیال ہے کلنٹن نے کہ کیا کہا تھا آپ کا سر؟ خیال ہے ہیلری کہ کلنٹن نے ایک کیا سیکنڈ کہا ایک تھا سیکنڈ کہ ایک سیکنڈ اپنے ایک سیکنڈ بیک اور یارڈ میں یار جب ایک آپ نے سانپ ہیلری پالیں گے کلنٹن کی ایک بات تو وہ سنی ہمیں ہے. ڈسے گا بار نا. بار میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی اس کے جواب دیے تھے ہیلری کلنٹن کا. میری بات سنیے، کیا تامل ٹیررسٹ انڈیا نے بنائے تھے؟ یار کو خدا کا خوف کریں. ہاں، آپ ہر کنٹری کو پھر اس کا الزام دے دیں گے. کیا سی آئی اے کچھ نہیں کرتی ہے؟ را کچھ نہیں کرتی اچھا ہے؟ تو پھر ایف موساد اے کچھ ٹی نہیں ایف میں کرتی ہم ہے؟ کیا ایم کر آئی رہے تھے؟ ایم آئی سکس ایف اے نہیں ٹی ایف کرتی؟ میں انڈیا کو جانا چاہیے تھا نا. ایف اے آپ ٹی ایف والے ہمیں کس لیے ایف اے ٹی ایف میں بٹھا کے ہماری آرتی اتار رہے تھے؟ آپ جون سا ایک غلط بات پہ انسسٹ کیے جائیں اور دو تین چیزوں کو مکس کر کے ایک اچھا، ملغوبہ بنا کے مطلب ہم اس میں سے ایک غلط نتیجہ کوئی نکالیں تو ملغوبہ نہیں نکال رہی ہوں. نہیں. ایف اے ٹی ایف لیٹس میں وی آر آن ہمیں ایف اے ٹی ایف میں کیا آپ اس بھجن طرف گانے مت کی وجہ جائیے. سے، یا اور ہم بھائی ایف اے ٹی ایف میں کیا ہماری نعتیں پڑھنے غلطیوں کی وجہ سے بہت ہماری اچھے کام غلطیوں کرنے، کس ہماری لیے ہم ایف اے ٹی ایف میں غلطی تھے؟ ہماری 9 غلطیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری 10ویں بھی ہماری غلطی ہے. اچھا 9 تو ہماری ہے نا، ڈن ہاں ہو گیا. 9 ہے، 10ویں تو نہیں ہے نا. یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ انڈیا فنڈڈ ایجنسی ہے جو پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور بنتی ہے اور اس سے فنڈ کیا جاتا ہے. اوکے، اٹس سمپل ایز دیٹ. اس میں اگر یہ آپ کو آپ نے کوئی بات ڈاؤٹ بہت اچھی کی ہے. آئی وش کہ آپ کی اس بات کے اوپر میری ویڈیو چل جائے. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے جوائن کیا. آپ کو اپنی ویڈیو چلانے کی فکر ہوتی ہے. کیونکہ لاسٹ میں آپ نے کہیں نہ کہیں تو بیچارے انڈین کو جو آرام سے بیٹھ کے نوٹ کما رہے ہیں، ڈالر بنا رہے ہیں، میرے 5ویں دوست اکانومی ہیں، بن گئے ہیں، آپ نے بڑے ان اچھے کو دوست گھسیڑ ہیں، کے کیا لے کر آنا بڑے ہوتا ہے؟ اچھے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں. انڈینز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھارتیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھارتی حکومت ہے اور اس کی پالیسی ہے اس پہ تنقید کرتا ہوں میں. There's a difference, the نہیں big خیر، difference. نہیں وہ بیچارے اپنا جو گورنمنٹ بھی ان کی ہے وہ بھی اپنی اکانومی کو کہاں سے کہاں لے گئی ہے اور ہماری کہاں سے کہاں آ گئی ہے. وہ یہ لیکن وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے کہ ہاں، یہ حکومت میں لیکن ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اب وہ ٹی ٹی پی والے مطلب ہر جگہ وہ بیچارے فنڈ کر رہے ہیں. اچھا پہلے یہ الزام ہم پاکستان پہ لگتا تھا، پہلے پاکستان سب کو فنڈ کر رہا ہوتا تھا. میں نے کہا تھا ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہم پاکستان کہاں میں کہاں ڈالر ہی پیسہ دیں ختم گے. ہو گئے، فنڈ کس کو کریں ہاں، گے؟ تو ہم کس کو فنڈ دیں گے؟ ہم تو خود مانگتے پھرتے ہیں، تو ہم کس کو دیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں ٹیررسٹ بھی اپنا آدھا پیسہ ہمیں دے دیا کرے. لیکن خیر وہ ہم پھر کبھی بحث کریں گے. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو بہت سو شکریہ. تھینک یو.